बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अन मुहम्मद इब्न फुज़ैल, मुहम्मद इब्न फुज़ैल से रिवायत है, क़ाल सअल्तुहु, मैंने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा, अन अफ़ज़ल मा यतक़र्रबु बिहिल इबादु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, कौन सी वो अफजल तरीन चीज़ है कि जिसके ज़रिए से बंदा खुदा के करीब होता है। क़ाल अफ़ज़लु मा यतक़र्रबु बिहिल इबादु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल ताअतुल्लाहि व ताअतु रसूलिही व ताअतु उलिल अम्री। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अफजल तरीन चीज़ कि जिसके ज़रिए से बंदगान खुदा के करीब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है, उसके रसूल की इताअत है और उलिल अम्र की इताअत है। क़ाल अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुना ईमानुन व बुग़्ज़ुना कुफ़्रुन, हमारी महब्बत ईमान है और हमारा बुग़्ज़ कुफ़्र है। उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 144 हदीस नंबर 12। खूब अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद मन्नान के लुत्फ़ व करम से हमारी गुफ्तगू उसूल फ़िक़्ह में मकसद अव्वल, बाब सानी और मबहस सानी में थी, यानी सीग़े अम्र के बारे में। अव्वलीन मसला सीग़े अम्र के बारे में। सीग़े अम्र का माना था कि अर्ज़ किया कि सीग़े अम्र का माना और मफ़हूम वही निस्बत बअसिया या निस्बत तलबिया है। मबहस दोम, सीग़े अम्र किस चीज़ के अंदर ज़ुहूर रखता है? आया वजूब के अंदर ज़ुहूर रखता है, इस्तिहबाब के अंदर ज़ुहूर रखता है, किसके अंदर ज़ुहूर रखता है? खूब यहाँ पर भी दो मकाम में गुफ्तगू है। मकाम अव्वल, सीग़े अम्र का ज़ुहूर किस चीज़ में है। मकाम दोम, मनशअ ज़ुहूर क्या है। फरमाते हैं कि मकाम अव्वल, सीग़े अम्र का ज़ुहूर किस चीज़ में है। खूब कभी कभार क्या होता है, कराइन से पता चलता है कि सीग़े अम्र का माना यहाँ पर वजूब है, यानी ज़ुहूर रखता है वजूब में। कभी कभार कराइन से पता चलता है सीग़े अम्र यहाँ पर इस्तिहबाब में ज़ुहूर रखता है। जहाँ पर कराइन से पता चले वहाँ पर तो गुफ्तगू नहीं है, वो तो मतलब रोशन है। बहस उस मोरिद में है कि जहाँ पर कोई करीना नहीं है, खाली अम्र है, तो अब किस चीज़ के अंदर ज़ुहूर रखेगा। खूब यहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अक्सर उलमा कहते हैं कराइन अगर न हो तो सीग़े अम्र वजूब में ज़ुहूर रखता है। बाज़ अफराद का मानना है कि सीग़े अम्र इस्तिहबाब में ज़ुहूर रखता है। बाज़ अफराद का मानना है कि सीग़े अम्र मुतलक़ तलब में ज़ुहूर रखता है, अअम्मु मिनल वजूब वन नदब, कि आगा ज़िया इराक़ी का यही कौल है। बाज़ कहते हैं कि सीग़े अम्र मुश्तरक लफ्ज़ी है वजूब और इस्तिहबाब में। आगा मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं कि आगा हमारी निगाह में अगर कोई करीना न हो, खाली सीग़े अम्र हो, तो वो ज़ुहूर रखता है वजूब में। मतलब को आसान समझते हुए इस पर दलील कायम नहीं करते। खूब दलील भी वही बिनाए उकलाए दिगे
کہ صیغہ امر جب قرائن سے خالی ہو تو عقلاء اس سے وجوب کا استفادہ کرتے ہیں۔ اس کا بہترین شاہد بھی یہی ہے کہ اگر بندہ اس امر کی مخالفت کرے تو اس کو معصیت کار سمجھتے ہیں، مستحق کے مذمت قرار دیتے ہیں۔ خب یہاں سے پتہ چلا کہ صیغہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں۔ خب یہ تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ مقام دوم، منشأ ظہور کیا ہے؟ یہاں پر مشہور 3 قول ہیں۔ ایک، اگر منشأ ظہور وضع واضح ہے، یعنی واضح لغت عرب نے صیغہ افعل کو وضع کیا ہے کہ وجوب پر دلالت کرے، لہذا اگر اس اعتبار سے استحباب میں کئی صیغہ امر استعمال ہوتا ہے یعنی مجاز ہے۔ خب یہ مشہور قدماء کا قول ہے۔ 2، صیغہ امر جو ظہور رکھتا ہے وجوب میں، منشأ ظہور اطلاق ہے، انصراف ہے، کیونکہ ان کے اعتبار سے صیغہ امر کا معنی آغا مطلق طلب ہے۔ اب طلب کے 2 فرد ہیں، ایک طلب وجوبی کہ طلب کا شدید مرتبہ ہے، اور دوسری طلب استحبابی کہ طلب کا ضعیف مرتبہ ہے۔ اب جب کہ مطلق طلب میں استعمال ہوا ہے، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، تو یہ طلب فرد اکمل کی طرف انصراف رکھتی ہے۔ فرد اکمل وہی وجوب ہے۔ خوب یہ قول دوم۔ پس اس بنا پر وجوب معنی موضوع اللہ کا جز نہیں ہے۔ درست آقا؟ اطلاق سے سمجھ رہے ہیں آپ، انصراف سے سمجھ رہے ہیں کہ آغا ضیاء اس قول کے قائل ہیں کہ معاصرین میں آغا مکارم شیرازی حفظہ اللہ اسی قول کو مانتے ہیں۔ قول سے وہ منشأ ظہور حکم عقل ہے، آغا مظفر اسی نظر کو مانتے ہیں۔ آغا جان جیسے کہ ہم نے کہا تھا مادہ امر میں عیناً وہی بات یہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں کہ مولویت مولا اور بندگی عبد کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی مولا امر کرے عقل کہتی ہے کہ حتماً بندہ اس کام کو انجام دے۔ خوب اس بنا پر صیغہ امر کا معنی وجوب نہیں ہے، معنی استحباب نہیں ہے۔ صیغہ امر کا معنی وہی نسبت باعثیہ ہے۔ عقل ہے جو سمجھتی ہے کہ یہاں پر وجوب مراد ہے اگر کوئی قرینہ نہ ہو، اور یہی سبب ہے کہ جن جگہوں پر مثلاً صیغہ امر کو استعمال کیا گیا ہے، ایک چیز واجب ہے ایک چیز مستحب ہے، تو وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ صیغہ امر وجوب اور استحباب دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً روایت میں آتا اغتسل للجمعۃ وللجنابہ، جمعے اور جنابت کا غسل کرو۔ خب غسل جمعہ مستحب ہے، غسل جنابت واجب ہے۔ خب یہاں پر اغتسل کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ آیا دونوں معنیوں میں استعمال ہوا ہے؟ یہ تو استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد ہو جائے گا۔ آیا مجازن مطلق طلب میں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کے لیے قرینہ چاہیے۔ لیکن اگر ہماری بات کو مان لیا جائے کہ ہم نے کہا کہ صیغہ امر اپنے معنی میں استعمال ہوا، یہ عقل ہماری ہے جو وجوب سمجھ رہی ہے۔ خب اگر جنابت کے غسل جمعہ کے استحباب پر قرینہ نہ ہوتا اور فقط یہی روایت ہوتی تو ہم کہتے جمعہ بھی واجب ہے۔ بس جمعے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، وہ قرینہ خارجیہ سے آپ کو پتہ چلا ہے، نہ کہ اغتسل سے، کہ یہاں پر اغتسل وجوب اور استحباب دونوں میں استعمال ہوا ہو۔ اب یہ مطلب کہ آسان مطلب ہے، عبارت کی تطبیق کرتا ہوں، بعد میں مطلب دیگے
دوسرے مطلب کو ذکر کریں گے۔ خوب عبارت دیکھیں، مطلب آسان ہے۔ ظہور صیغت فی الوجوب، فرماتے ہیں صیغہ امر کا ظہور وجوب میں۔ اختلف الاصولیون فی ظہور صیغت الامر فی الوجوب وفی کیفیتہ علی اقوال، کہ دونوں مقامات کو جمع کر دیا انہوں نے۔ اصولیوں کا اختلاف ہے کہ صیغہ امر آیا وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ وفی کیفیتہ، اور کیسے وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ اختلفوا علی اقوال والخلاف یشمل صیغۃ افعل وما شابہہا وما بمعناہا من صیغ الامر۔ اگر یہ اختلاف فقط صیغہ افعل میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی افعل کی طرح ہے، جو بھی افعل کے معنی میں دوسرے صیغ امر ہے، ان سب کے بارے میں یہی بات ہے۔ والاقوال فی المسألۃ کثیرۃ، اس مسئلے میں اقوال زیادہ ہے۔ وَأَهَمُّهَا قَوْلَانِ، پہلے مرحلے کے لیے، أَحَدُهُمَا أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ، پہلا قول یہ ہے کہ صیغہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں۔ حالا ظہور رکھتا ہے وجوب میں، اما لِكَوْنِهَا مَوْضُوعَةً لَا، جیسا کہ مشہور ایسے کہتے ہیں، یا تو صیغہ امر اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، او من جہت انصراف الطلب الى اکمل الافراد، یا آغا اس لیے کہ مطلق طلب کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن طلب کا انصراف اکمل افراد کی طرف ہے۔ درست ہے، یہ پہلا قول۔ دوسرا ثانیہما کہ انہا حقیقت فی القدر المشترک بین الوجوب والندب، دوسرا قول یہ ہے کہ آغا یہ جامع ہے وجوب اور ندب کے لیے، یعنی مطلق طلب۔ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ، وہ یعنی یہ قدر مشترک، وَهُوَ مطلق الطلب الشامل لهما، وجوب اور ندب دونوں کو شامل ہے۔ من دون ان تکون ظاہرۃ فی احدہما، کسی ایک میں ظہور نہیں ہے اس کا۔ والحق انہا ظاہرۃ فی الوجوب، قول حق یہ ہے کہ صیغہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں۔ ولیکن لا من جہت کونہا موضوعۃ للوجوب، البتہ نہ اس وجہ سے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے وجوب کے لیے۔ ولا من جہت کونہا موضوعۃ لمطلق الطلب وان الوجوب اظہر افرادہ، اور نہ اس اعتبار سے کہ اس کو وضع کیا گیا ہو مطلق طلب کے لیے اور وجوب اس کا اکمل فرد ہے، نہ نہ نہ۔ وَشَأْنُهَا فِي ظُهُورِهَا فِي الْوُجُوبِ شَأْنُ مادۃ الامر علی ما تقدم هناک، آغاز صیغہ امر کا ظہور جو وجوب میں، اس کی شانیت وہی ہے جو مادہ امر کی تھی، جیسے پہلے کہا تھا۔ وہ کیا تھا ما تقدم ہناک، من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل، کہ وجوب کو ہم حکم عقل سے سمجھتے ہیں۔ باللزوم اطاعت امر المولا ووجوب الانبعاث عن بعث، کہ واجب ہے مولا کے امر کی اطاعت کی جائے اور واجب ہے کہ اگر وہ بعث کرے تو ہم منبعث ہوں۔ کیوں واجب ہے؟ قضاء لحق المولویت والعبودیہ، مولویت اور بندگی کا حق یہی ہے۔ ما لم یرخص نفس المولا بالترک، جب تک کہ بذات خود مولا اس کے ترک کی اجازت نہ دے۔ وَيَأْذَنْ بِهِ، یعنی ما لم یأذن بِهِ، جب تک کہ اس کے لیے اذن نہ دے، ترک کا اذن نہ دے تو ہمارے لیے ضروری ہے اس کو انجام دیں۔ وَبِدُونِ التَّرْخِيصِ فَالْأَمْرُ لَوْ خُلِّيَ وَتَبْعَهُ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ مِن مَصَادِقِ حُکْمِ الْعَقْلِ بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ، فرماتے ہیں کہ اگر ترخیص نہ ہو اور امر، حالا لو خُلِّيَ وَتَبْعَهُ، فقط خالی امر کو دیکھیں تو اس کی شأنیت یہ ہے کہ یہ مصادیق کے حکم عقل میں سے ہے، علی حکم عقل بوجوب الطاعة، فیکون الظہور ھذا لیس من نحو الظہورات اللفظیہ، پس یہ ظہور ظہورات لفظیہ میں سے نہیں ہے کہ لفظ ایک معنی کے اندر ظہور رکھتا ہو، نہ اس باب سے نہیں ہے۔ وَلَا الدَّلَالَةُ ھذِهِ عَلَى الْوُجُوبِ مِن نَوْعِ الدَّلَالَاتِ الْكَلَامِيَّةِ،
اور یہ جو وجوب پر دلالت ہے یہ بھی دلالت کلامیہ نہیں ہے کہ ایک کلام ایک معنی پر جیسے دلالت کرتا ہے، نہ ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ از صیغۃ الامر کمادۃ الامر، مادہ امر کی طرح، صیغہ امر لا تستعمل فی مفہوم الوجود، فی مفہوم الوجوب، یہ صیغہ امر مفہوم وجوب میں استعمال نہیں کیا گیا، لا استعمالا حقیقیا ولا مجازیا، نہ استعمال حقیقی نہ استعمال مجازی، کیونکہ لأن الوجوب کالندبی امر خارج عن حقیقت مدلولها، کیونکہ وجوب استحباب کی طرح صیغہ امر کے مدلول اور معنی سے خارج ہے، حقیقت مدلول سے خارج ہے، معنی موضوع اللہ کا جز نہیں ہے، ولا من کیفیات ہی و احوال ہی، مدلول کی کیفیات اور احوالات میں سے بھی نہیں ہے۔ وتمتاز الصیغۃ عن مادۃ کلمۃ الامر، بلکہ صیغہ امر میں تو مادہ امر کی نسبت سے ایک اور خصوصیت بھی ہے، وہ یہ کہ ان الصیغۃ لا تدل الا علی النسبۃ الطلبیہ کما تقدم، عرض کیا کہ صیغہ امر معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے، نسبت طلبیہ پر دلالت کرتا ہے، فَهِيَ بِطَرِيقٍ أَوْلَى لَا تَصْلَحُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، یہ صیغہ امر تو بطریق اولا وجوب پر دلالت نہیں کرے گا۔ بھائی مادہ امر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا معنی مستقل ہو سکتا ہے، لیکن آپ صیغہ امر جس کا معنی غیر مستقل ہے، جب مادہ امر بھی وجوب پر دلالت نہیں کر رہا تھا تو صیغہ امر تو بطریق اولا اس پر دلالت نہیں کرے گا۔ حالا وجوب کیا ہے؟ الذی ہوا مفہوم اسمی، یعنی ای مستقل، کہ وجوب تو ایک مفہوم اسمی اور مستقل ہے، وقد الندب، اسی طریقے سے ندب بھی معنی اسمی اور مستقل ہے۔ صیغہ امر معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ معنی مستقل پر دلالت کرے؟ وعلی ھذا، اس بنا پر فالمستعمل فیہ الصیغہ علی کلا الحالین الوجوب والندب، المستعمل فیہ الصیغہ واحد لا اختلاف فیہ، اس بنا پر جو صیغے کا مستعمل فی ہے دونوں حالتوں میں، وجوب اور ندب والی صورت میں ایک ہی ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے نسبت بعثیہ۔ وَاسْتِفَادَةُ الْوُجُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرِينَةِ عَلَى إِذْنِ الْآمِرِ بِالتَّرْكِ إِنَّمَا هِيَ بِحُكْمِ الْعَاقِلِ كَمَا قُلْنَا، اور وجوب کا استفادہ آغا انما ہی بحکم العقل، یہ عقل کے ذریعے سے ہے۔ حالانکہ استفادہ وجوب کا کس صورت میں؟ علی تقدیر تجردها عن القرینہ، جب وہ قرینے سے خالی ہو۔ قرینہ کس بات پر؟ علی اذن الامر بالترک، کہ آمر نے ترک کی اجازت دی ہو، یہ والا قرینہ جب اس قرینے سے خالی ہو تو یہ حکم عقل کے ذریعے سے وجوب کا استفادہ ہوتا ہے۔ اذ ہوا من لوازم صدور الامر من المولا، اگر مولا کا امر ہے وہ آیا ہے تو اس کا لازمہ یہی ہے۔ وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ من کون المستعمل فیہ واحدا فی مورد الوجوب والندب، یشہد ماذا یشہد؟ ما جاء فی کثیر من الاحادیث من الجمع بین الواجبات والمندوبات بصیغۃ واحدۃ وامر واحد واسلوب واحد مع تعدد الامر۔ آغا ہمارے ما ذکرنا کے لیے شاہد ہے، ما ذکرنا کیا تھا کہ مستعمل فی وجوب اور ندب ان دونوں کے مورد میں ایک ہی ہے، اس کے لیے شاہد کیا ہے؟ ما جاء، وہ موارد کے جو بہت ساری احادیث میں آئے ہیں۔ بھائی کیا آیا ہے بہت ساری احادیث میں؟ من الجمع بین الواجبات والمندوبات، واجبات اور مستحبات کو ایک ہی عبارت میں جمع کیا گیا ہے، بصیغۃ واحدۃ وامر واحد واسلوب واحد مع تعدد الامر۔ مثلا واغتسل للجمعۃ والجنابہ، امر ایک ہے، خوب ایک جمعے کی نسبت سے استحباب، جنابت کی نسبت سے وجوب۔ خوب ولو کان الوجوب والندب من قبیل المعنیین للصیغہ، اگر اس مورد میں اغتسل للجمعۃ والجنابہ اگر کہا جائے کہ آغا وجوب اور ندب دو معنی ہیں صیغے کے لیے، تو لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال اللفظ فی اکثر من معنی،
تو اس صورت میں اغلب موارد میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ لفظ کو استعمال کیا گیا ہے ایک سے زیادہ معنوں میں، وہ مستحیل، ہم نے کہا یہ محال ہے۔ او تعویل ہی، یعنی او من باب تعویل ہی، یا تو آپ کہیں کہ نا آغا، یہاں پر مطلق طلب کو، ایک معنی جامع کو ارادہ کیا گیا ہے، او تعویل ہی بے ارادت مطلق طلب، کہ البعید ارادت ہو، کہ بہت بعید ہے کہ آپ ان موارد میں کہیں کہ مطلق طلب میں استعمال ہوا ہے۔ البعید ارادتہ من مساق الاحادیث، وہ جو سیاق احادیث کا اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا، بعید ہے بہت۔ ساتھ اس کے فَإِنَّهُ تَجَوُّزٌ عَلَى تَقْدِيرِهِ، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو بھی مجاز ہے، لا شاہد لہ، اس پر کوئی شاہد بھی نہیں ہے۔ وَلَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ اسلوب الاحادیث الواردہ، جو احادیث یہاں پر وارد ہوئی ہیں ان کا اسلوب بھی اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ خوب، اسلوب کیوں سازگار نہیں ہے؟ کہ اس کے لیے نقطہ ایک یہ ہے کہ آغا وجوب میں طلب شدت کے ساتھ ہوتی ہے، ندب میں ضعف کے ساتھ ہوتی ہے، وہ معنی نہ دارے، آپ ایک جامع معنی میں استعمال کریں اور کہیں کہ مثلاً ایک فرد شدید مراد ہے اور ایک فرد ضعیف مراد ہے، خوب دیکھیں خیلی بعید ہے، خوب تمام شود۔ آخر میں دو تنبیہ ذکر کر رہے ہیں۔ تنبیہ اول، اگر وہی مطلب جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض موارد میں صیغہ امر کے لیے جملہ خبریہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جملہ خبریہ کبھی کبھار اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ غالباً ایسے ہے ضرب زید، یعنی زید نے مارا، سیضرب زید، زید مارے گا، کہ یہاں پر جملہ خبریہ اپنے معنی میں اخبار میں ہے۔ جملہ خبریہ کا معنی کیا ہے؟ وہی حکایت گری، خارج سے حکایت کرنا۔ لیکن کبھی کبھار جملہ خبریہ ظاہر میں اخبار ہے لیکن باطناً و حقیقتاً مقام انشاء اور طلب میں ہے۔ خب جملہ خبریہ دلالت کرتا ہے طلب الفعل پر۔ مثال، ایک راوی امام سے سوال کرتا ہے، مولا میں نے غسل کیا فلاں خرابی ہو گئی، مولا میں نے غسل کیا یا وضو کیا فلاں خرابی ہو گئی، نماز پڑھی فلاں خرابی ہو گئی۔ امام علیہ السلام غسل کے لیے کہتے ہیں یغتسلو، یصلی، یا تغتسلو، تصلی، یا مثلا نماز کے لیے کہا کہ تعیدو۔ خب یہاں پر تغتسلو، تصلی، تعیدو جملہ خبریہ ہے، فعل مضارع ہے، لیکن مقصود اخبار نہیں ہے، مقصود انشاء ہے، یعنی دوبارہ غسل کرو، یعنی دوبارہ وضو کرو، یعنی نماز کا اعادہ کرو۔ جملہ خبریہ ہے لیکن مقصود کیا ہے؟ انشاء ہے۔ درست آگا؟ خب ایسے بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے۔ میں نے بعض آیات کی بھی مثال آپ کو اول بحث میں دی تھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جملہ خبریہ ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، جملہ خبریہ ہے۔ یا کتب علیکم الصیام، جملہ فعلیہ ہے۔ کتب علیکم القتال، جملہ فعلیہ ہے۔ خوب اصل مقصد تو روشن ہے۔ خوب سوال یہ ہے، ایک نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کروں، اصل اس جملہ خبریہ کی دلالت اس انشاء پر کس طریقے سے ہے؟ یہاں پر آقا کہتے ہیں کہ یہ اسباب کنایہ ہے۔ کیا ہے؟ اسباب کنایہ ہے، ذکر اللازم و ارادت الملزوم۔ کیسے؟ ایسے، یعنی کأنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کو بالکل مفروغ عنہ قرار دے رہے ہیں، یعنی سامنے والا اتنا مطیع ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جا کر دوبارہ غسل کرو، وہ اٹھے گا جا کر دوبارہ غسل کرے گا، کہنا اس نے غسل کر لیا۔ اس اعتبار سے یعنی یوں ہو گیا۔ یہ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا، مثلا آپ اپنے کسی بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کرنا، تو وہ کہتا ہے کہ بابا سمجھو کہ ہو گیا، یعنی میں کروں گا۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے،
اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ جملہ خبریہ کی دلالت امر پر آکد ہے، زیادہ مؤکد تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنایہ ہے، کنایہ کے لیے کہتے الکنایۃ ابلغ من التصریح، کنایہ تصریح سے زیادہ بلیغ تر ہوتا ہے، اس کی دلالت زیادہ محکم تر ہوتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ زید کثیر الرماد، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زید جواد، زید سخی ہے، یہ تو روشن ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ نا زید کثیر الرماد، آگا اس کے گھر کے سامنے خاکستر زیادہ ہے، اس کی دلالت کہتے ہیں سخاوت پر قوی تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاکستر اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں لکڑیاں زیادہ جلیں، لکڑیاں زیادہ جلیں یعنی آگ جلی ہے، آگ جلی ہے یعنی زیادہ کھانا پکا، زیادہ کھانا پکا یعنی زیادہ مہمان آئے۔ تو اس کنائے میں کأنہ اس مطلب کے لیے آپ نے دلیل کو بھی گویا کے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے، وجوب پر دلالت آکد تر ہے، یعنی تم نے غسل کر لیا یعنی غسل کرو جا کر۔ تنبیان الاول ظہور الجملۃ الخبریہ الدالۃ علی الطلب فی الوجوب، فرماتے ہیں وہ جملہ خبریہ جو طلب پر دلالت کرتا ہے اس کا ظہور فی الوجوب۔ اعلم ان الجملۃ الخبریہ فی مقام انشاء الطلب شأنها شأن صیغۃ افعل، فرماتے ہیں وہ جملہ خبریہ جو مقام انشاء طلب میں ہوتا ہے اس کی شأنیت وہی صیغہ افعل والی ہے۔ فی ظہورہا فی الوجوب، کس بات میں کہ یہ ظہور رکھتے ہیں وجوب میں۔ کما اشرنا الیہ سابقا، جیسے اس کی طرف ابھی اشارہ کیا، کما اشرنا الیہ سابقا بقولنا صیغۃ افعل وما شابہہا، شابہہا ان کی طرف اشارہ ہے۔ والجملۃ الخبریۃ مثل قول یغتسل یتوضأ یصلی، ایسے اس نے کہا کہ مولا بعد سؤال عن شیء کہ یقتضی مثل ھذا الجواب، سوال کیا مولا میرے غسل میں فلاں خرابی ہو گئی، مولا نے کہا یغتسل، مولا وضو میں فلاں خرابی ہو گئی، مولا نے کہا یتوضأ، مولا نماز میں فلاں خرابی ہو گئی، مولا نے کہا یصلی۔ وسر فی ذلک ان الملاۃ فی الجمیع واحد، بھائی کیوں وجوب پر دلالت کر رہا ہے؟ کہہ رہے ملا کے ایک ہے۔ فإنہ اذا ثبت البعث من المولا، جب ثابت ہو گیا کہ مولا کی جانب سے بعث ہے، حالا بأی مظہر کان و بأی لفظ کان، کسی بھی مظہر کے ذریعے سے، کسی بھی لفظ کے ذریعے سے ہو، فلا بد ان یتبعہ حکم العقل بلزوم الانبعاث ما لم یأذن المولا بترکہ، تو دیگے اس کے پیچھے حتماً حکم عقل آئے گا کہ حتماً مجھے منبعث ہونا چاہیے، حتماً مجھے حرکت کرنی چاہیے جب تک کہ مولا اس کے ترک کی اجازت نہیں دیتا۔ بل ربما یقال ان دلالت الجملۃ الخبریۃ علی الوجوب آکد، جملہ خبریہ کی دلالت وجوب پر زیادہ مؤکد تر ہے، لأنہا فی الحقیقت اخبار عن تحقق الفعل، کیونکہ در حقیقت یہاں پر ایک اخبار ہے کہ فعل متحقق ہو گیا ہے، بادعاء ان وقوع الامتثال من المکلف مفروغ عن، کا انہو یہ ہے کہ بابا امتثال مکلف کی جانب سے ایک امر مفروغ عن ہے کہ دیکھئے ہو گیا۔ خوب ایک اور بحث ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ مبحث سوم میں داخل ہو جائیں گے کہ دیکھئے اس کو چلیں ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ہے، جلسے آئندہ پہ رکھتے، اگرچہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا لیکن بہرحال تصویر مسئلہ، توضیح مسئلہ دیگے وقت میقات کہ آپ کا تھوڑا سا خالی ذہن ہونا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔